العالمین والعاقبۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ الرجس اہل البیت آمنت باللہ صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علی وعلی اصحابہ سیدی یا حبیب سارے رسول حالات میں وہ فرشتے پڑھ کر کہیں بھی نہیں ہے کوئی ان کا سر کہ اللہ اکبر پڑا ہوں تیرے مثل کہا یا زہر فقیر کو خیر ملے کی اجازت مجھے شریعت تیرا در ہو میری سجدہ. ناظرین محترم، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. الحمدللہ. حرمت سیدہ زہرا اللہ، آج کا ہمارا الحمدللہ حال ہی میں لاہور کے ایک علامہ اشرف آصف ایک بیان دیا کہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب تصفیہ مابین عبارت پڑھتے ہوئے اور غلط دیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ خطا پر حالانکہ پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی اسی کتاب کے اندر بھی یہ ارشاد نہیں لکھے ہوئے. آپ کوئی بھی کتاب کہ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی کی کسی کتاب کے اندر بھی نہیں لکھا. علامہ صاحب نے بات جملے کو زور دے پیدا کیا کہ اعلیٰ تعالی علیہ نے فرمایا ہے یا آپ کا یہ ذات میں لکھا ہے کہ حق دین اور پہنچا اور آگ بگولا ہوا حضرت تعالی علیہ ایک زوردار تماچا اشرف آصف صاحب کے منہ پر. تو اسی حوالے سے آج ہم نے یہ ہے اور سیدہ الزہرا وہ فرما رہا ہے خطا پر معاذ اللہ وہ کلپ سنا ہے بلکہ پوری دنیا کی مسلمان فرما ہے وہ ہے تمام اس وقت کرب اور غصے کے ہر آنکھ اشک بار ہے فاطمہ الزہرا جن کے بارے حضور کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ والسلام اور آپ نے ارشاد فرمایا ٹھنڈک ہے. اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا صفات کے بعد کوئی بڑھ کر سچا کوئی ٹھیک ہے ٹھیکا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات والا. ایک جانب تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کے گود لوتھڑا ہے اور بھی
की उसने मुझसे, जिसने फातिमा से मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह, और फातिमा तमाम औरतों की सरदार है कि जब आका अलैहिस्सलाम का सहरी करीब था, आप लेकर जाने वाले थे आपकी, तो हजरत सैयदा आपके पास आए और हजूर नबी अलैहिस्सलातु और आपके पास वस्सलाम ने गुजार बात कही तो आप हो गई, आंखों से आंसू, और फिर थोड़ी ही देर के बाद इरशाद फरमाई, मुस्कुराने लग गई, आपके चेहरे पर मुस्कुरा। ये सारा मंजर उम्म सैयदा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत आयशा सदीका ने हजरत माई साहबा से पूछा, आज क्या बात है फातिमा, हजूर के पास बैठी थी, बाद में रो रही थी, बाद में मुस्कुरा रही थी, बात माजरा है मुझे भी। हजरत माई साहबा ने इरशाद, वक्त नहीं है, ये राज में रखने वाली जाएगा पूरी दुनिया, अभी मैं नहीं बताऊं। हजरत हजरत माई फिर इसरार किया और फातिमा बता तो सही कि जब हजूर नबी बात की और आप मुस्कुराने, क्या कौन सी वो बात थी, लग गई बाद में मुस्कुरा, क्या माजरा था। हजरत आयशा सदीका इस इसरार मखदूम कायनात से रदी अल्लाह आया, तो ये बात सलाम ने मेरे बाबा जान था कि पहले जिब्रील आते थे, एक दौरा कुरान से इस मर्तबा दो दौरा कुरान किए, मुझे है और महसूस हुआ है कि अब वक्त जब मैंने अपने बात सुनी हो गई, मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो। जब मेरे बाबा ने नबी सलाम की जाते वाला साथ तो फातिमा के आंसू भी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, फिर फौर ही ने इरशाद फरमाया, फातिमा गमगीन होती है, किस लिए ये बात पर खुशी है कि मेरे जाने आप सब ही आकर और तमाम औरतों की वो सैयदा मखदूमा कायनात, जहाँ बड़े बड़े रोजे माशा बर्पा होगी, सवा नेज़े पर बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा और बड़ी बड़ी अकाबिर तबारक व तआला की दिए हुए, और इतने में आएगी और आधी आवाज जहां जहां जो जो को बंद कर ले, अपनी आंखों को बंद कर, अपनी गर्दनों को झुका ले, तू बचता है भाई साहबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु का गुजर होने, तमाम हजरात रसूल भी होंगे, पैगंबर भी होंगे, तमाम अपनी गर्दन लेंगे, अपनी आंखों को। अब सवाल पैदा होता तो आंखों को झुकाए, सर के झुकाने का मालूम हुआ कि है और पूरी दुनिया पर है कि मेरी फातिमा का अदब कि गर्दनें झुका लो, गर्दनें है कि माई साहबा का एहतराम, वहां भी माई साहबा को पेश नजर रखा गया है और दिया गया है। फातिमा तो ज़हरा क्या है, आप क्या, आपका मर्तबा उठता है और उठकर है, खता पर थी, मैं सवाल हूँ साहब कि वो खता आपके ही बकौल
की हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के पास और जाकर कहा कि मुझे माल दें। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पड़ी तो आप करे वापस पलट आई। पूछता हूँ, सवाल करता है, पूछता हूँ, हदीस आपने सुनी ही नहीं तो खता पर कैसे हो गई। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो तलब है, वो पाइयां किस लिए तलब, अगर आप खता पर नहीं, पाइयां तलब करने का। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए का तशरीफ फरमा है, जलवा घर है, डिटेल से सुनेंगे, प्रोग्राम चलता रहे, नाजरीन देखते रहिएगा, लुत्फ अंदोज है, बहुत खूबसूरत है। मेरे आन जनाब हज़रत मौलाना अल्लामा इब्ने जनाब हज़रत अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारी अलैह के नूर और हज़रत अल्लामा अब्दुल शकूर हज़ारवी दिगर डॉक्टर अल्लामा आप दामत बरकत के खतीब भी हैं। आपका अल्लामा वक्त निकाला, हमें बात, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजी। हमारे मेहमान जो वो सैयद फवादुल हसन बुखारी जिन लंदन से ज्वाइन किया है, हमारी साहबा की शान में पढ़ेंगे। और दोस्त शाह साहब, आपका बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। और दूसरे जनाब बहुत ही मोहसिन, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात, और बड़ा इनका वर्क कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला में इनके काम में मजीद बरकतें आए। जनाब सामी साहब का घर है, साहब बहुत टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। तो सब जारी करते हैं। जनाब सवाल करता हूँ, मर्तबा जो वो जरा मुख्तसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और इनायत कि आपने इस बरकत महफिल में मुझ हकीर को याद किया और बारगाह सय्यदा कायनात में दुल्हाए अक़ीदत पेश करने की तौफीक और सबब बने। इस वक्त मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सोती जो आवाज़ है वो गूंज कर आ रही है, तो इस सिलसिले में गुजारिश है कि जो होस्ट हैं अगर वो हेडफोन्स का इस्तेमाल कर लें ताकि जो आवाज़ है उसके अंदर तकरार और जो गूंज है वो रफ़ा हो जाए। गालिबन आप हज़रात को भी गूंज की आवाज़ आ रही होगी, तो अगर आवाज़ में गूंज और तकरार आपको भी महसूस हो रही है तो आप हेडफोन का इस्तेमाल कर लें। जनाब तसव्वुर अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे होस्ट ने कमाली शफ़क़त के साथ हमें दावत दी है और मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम शनाख़ान इज़ाम भी मौजूद हैं। मुख्तसर तारुफ मैं क्या पेश करूं उस हस्ती का कि जिस हस्ती को हम मखदूमा कायनात, खातून जन्नत, मलकाए फिरदौस बरी, नूर चश्म रहमतन लिल आलमीन, बदअत सय्यदुल मुरसलीन, सय्यदतिन निसाइल आलमीन, जिन्हें अजमत का दुर्रे निहा, इफ़्फ़त का गंजे गिरां, शहज़ादी जनाब सय्यदा तय्यबा ताहिरा अल बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा के अलकाबाद से ज़माना जानता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए या कलाम इलाही हो या ज़ुबान मुस्तफ़ा हो तो फिर हक़ अदा हो सकता है।
وگرنہ کسی عام فرد بشر کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی پاک بارگاہ میں خراج بھی پیش کر سکے۔ یاد رکھیے یہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ تشریف لاتی تو آپ تشریف لاتے اور کھڑے ہو جاتے اور اپنی مسند پر آپ کو متمکن اور بٹھا دیتے۔ سیدہ پاک کی عظمتیں قرآن مجید کی ہر آیت سے آپ کو ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میں یہ محبت، یہ عظمت، یہ فضیلت نظر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ایمان کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ کیوں کہ جن کے پاس محبت نہیں ہے، نسبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، ان کو قرآن سے بھی کوئی فضیلت نظر نہیں آتی، بلکہ اگر خدائے رحمان کی آیت پیش کی جائے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو یہاں اکثر لوگ ہدایت پاتے ہیں قرآن کو پڑھ کر، اور گمراہ بھی بہت سے ہوتے ہیں قرآن مجید کی غلط تشریحات اور تعویلات کر کے۔ تو ایمان کا ہونا، اعتقاد کا ہونا، یہ بہت ہی ضروری امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جسم کا حصہ ہیں۔ اور بعض اہل محبت یہاں پر اس حدیث شریف کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ جگر کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ جگر محور ہے، مرکز ہے خون کا، جہاں سے خون بنتا ہے۔ تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اہل بیت کے اندر، تو اس لیے جگر کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، پنجتن پاک کا گلدستہ، اہل کسا کا گلدستہ، تو یہاں 5 نفوس قدسیاں ہیں، اور ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، حسنین کریمین ہیں، لیکن ان 5 کو جوڑنے والی جو شخصیت ہیں، جو مرکزی شخصیت ہیں، وہ آپ ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ۔ کیوں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہزادی ہیں، مولا مرتضیٰ کی زوجہ ہیں، اور حسنین کریمین کی مادر گرامی ہیں۔ اس طریقے سے پنجتن پاک کے اس گلدستے کو، اس گلشن کو، اور اہل کسا کے اس مجموعے کے مرکزی حیثیت جنہیں حاصل ہے کہ جن کی سبب، جن کے والد یا جن کے شوہر یا جن کی اولاد کے سبب یہ ایک گلدستہ بنا ہے، وہ مرکزی ذات سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اور یہاں پہ بہت خصوصیات ہیں آپ کی۔ امام حاکم نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں آپ کے خصائص ہیں، اور امام عبداللہ نیشاپوری نے بھی اس پر خوب کلام کیا، اور آپ نے بھی فضائل سیدہ پر کتاب لکھی، اور مناقب الزہرا کے نام سے علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احادیث کو جمع کر کے سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری رضی اللہ تعالی عنہا کے بارگاہ میں خراج تحسین پیش کی۔ تو اب یہ آپ کے القابات میں ہے زہرا اور البتول، اور اس بطول پر ہی ہمارے حماسین غور کر لیتے، اس آپ کے لقب پر غور کر لیتے، تو شاید جس قسم کی بد کلامی اس ماحول میں اب چل رہی ہے، جو ایک فتنہ سر اٹھا چکا ہے، اس قسم کی وہ درندہ دہنی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ کاش کے آیت تطہیر پر ان کی نظر ہوتی، اور کاش آیت مباہلہ پر ان کی نگاہ ہوتی، کہ جس میں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم میں اللہ رب العالمین نے جب نجران کے عیسائیوں کے لیے مباہلے کا چیلنج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اس وقت سیدہ کائنات سے بڑھ کر کوئی سچا اس مخلوق میں، اس کائنات میں نہیں تھا، اور سیدہ کائنات کا مباہلے کے لیے انتخاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وجود باری تعالی پر دلیل تھی۔ جب پنجتن پاک کو طلب کیا گیا تھا مباہلہ میں، اس وقت کس بات کی دلیل تھے؟ وہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ واحد و قہار وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نجرانی عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا تھا،
شرک کا نظریہ گھڑ دیا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اسی مسئلے پر، اسی عنوان پر ایک پورے مذہب سے، ایک نظریے سے لڑنے کے لیے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے 5 نفوذ قدسیہ کا انتخاب ہوا. اور جو مرکزی ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس گلشن کو جوڑنے والی شخصیت ہے، وہ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہے کہ آپ جب میدان مباہلہ میں تشریف لے کر گئی تو اس وقت آپ دلیل باری تعالی پر صدیقہ تھی. آپ کا جانا، آپ کا سچا ہونا اسی بات سے ثابت ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے دلیل دنیا کو دینا چاہی تو اس وقت اس پنجتن کے گھرانے کو پیش کیا، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنی عصمت اور عظمت اور حرمت کے ساتھ آگے آگے سرکار دو عالم ہیں، نبوت آگے آگے اور سرکار علی پیچھے پیچھے کہ ولایت کے پیچھے پیچھے، آگے قدم نبوت کا چل رہا ہے اور پیچھے پیچھے ولایت کا قدم چل رہا ہے. ایسی عصمت اور طہارت، ایسے پاکیزہ ماحول میں سیدہ کائنات مباہلے کے میدان میں تشریف لے کر جاتی ہیں، اور ہمارے آقا اور مولا جناب قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اسی ماحول کے لیے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون جنت، اور جب یہ اہل کتاب کا قافلہ میدان مباہلہ میں چلا گیا تو یا رب اس خاص ماحول اور اس کیفیت کے صدقے مجھ مہر علی کی بھی بخشش اور مغفرت فرما. تو یہ ہے عقیدہ ہمارے صالحین کا، ہمارے بزرگوں کا، کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ایسے نکات بیان کرتے ہیں کہ جس سے اہل بیت کی عظمت اجاگر ہو، واضح ہو، نکھر کر سامنے آئے. تو سیدہ کائنات کی ایسی وہ شخصیت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خود اپنے القاب نوازیں کہ ام ابیہا، ایسا زبردست لقب عطا فرمایا. سیدہ پاک کی شان خود اللہ یہ بیان کرتا ہے قرآن میں، یا رسول اللہ اپنی مبارک زبان اقدس سے بیان فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ان پاک ہستیوں کا ذکر کیا جائے تو انہی آداب کا ملحوظ اور پاس رکھا جائے کہ جن حدود کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور جن حدود کو شاعر علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور یہاں مولانا احمد رضا خان صاحب کی تصانیف سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس ادب اور ان کے اسلوب سے بھی واقف ہیں کہ آپ نے کبھی مائی صاحبہ کا نام بھی نہیں لکھا. آپ نے جب بھی لکھا ہے تو سیدہ زہرا لکھا ہے، نام تک لکھنے کی جسارت نہ کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو، اپنے متوسلین کو، اپنے فالوورز کو یہ نظریہ اور عقیدہ دیتے تھے کہ یہ وہ پاک بارگاہ ہے کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی بھی ہمارے منہ پہ آئے تو ہمیں کام جانا چاہیے، ان کے لقب سے یاد کیا جائے. تو یہ درس محبت، درس ادب جو ہم سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین اس مختصر تعارف کو قبول فرمائے. جی بہت بہت مزہ آیا، بہت ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت. جی قبلہ شاہ صاحب، آج مائی صاحبہ کا ہی پروگرام ہے، انہی کے ہی صدقے ہم تو کھاتے پیتے بھی ہیں. تو آج تو اسپیشلی حرمت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے ہے. تو قبلہ کون سا آج کلام سنا رہے ہیں جناب ہمیں، جناب اور ہمارے ناظرین کو؟ جی میں اپنے پیر و مرشد حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا سلام سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول سلم علیک یا حبیب اللہ. بڑا ہوں در میرے ماشاءاللہ، سبحان اللہ.
آہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل مثل کا یا آہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا ماشاء اللہ ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا زہے او جو شرف عز و جاہ یا زہرا زہے او جو شرف عز و جاہ یا زہرا اور بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا ماشاء اللہ سبحان اللہ بھروں تو کیسے بھروں تو کیسے بھروں تو کیسے بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا بہت بڑی سیدۃ النساء بعصمت تنہا واہ 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 بقائے نات مرد و زنہا حسنین و بنت خیر البشر است زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت ماشاء اللہ سبحان اللہ ہے تیری بارگاہ یا زہرا اور ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے ماشاء اللہ سبحان اللہ ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا ماشاء اللہ سبحان اللہ تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا اور کہاں تو ایک نجیبہ عفیفہ پاک نظر کہاں تو ایک نجیبہ عفیفہ پاک نظر کہاں میں
ایک اسیر گناہ یا زہرا کہاں میں ایک اسیر گناہ یا زہرا سلام اللہ علیہ. اور نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی نہ پھر آج نہ پھر آج نہ پھر آج نہ پھر آج ہمیں اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہے شاہوں کہ تیرے بابا ہے شاہوں شاہ یا زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا ماشاء اللہ ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا. واہ واہ واہ، بہت بہت مزے آیا، بہت مزہ آیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ. جی علامہ ہزاروی صاحب، قبلہ حال ہی میں جو ہزاروی صاحب نے قبلہ علامہ آصف ہزاروی صاحب جناب قبلہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ حال ہی میں جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اٹھا کر جو عبارت پڑھ رہا تھا تصفیہ مابین سنی و شیعہ سے، تو اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا جو انہوں نے لفظ بولا ہے خطا کا کہ سیدہ صاحبہ معاذ اللہ خطا پر تھی، اور یہی تاثر دیا گیا ہے اعلیٰ حضرت کی جانب سے کہ اعلیٰ حضرت کا بھی موقف یہی ہے اور اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہوا ہے. تو ہزاروی صاحب آپ کا بھی ماشاءاللہ گھرانہ ہی عالموں کا ہے، استادوں کا ہے، اور ادب کا ہے، احترام کا ہے، اور گولڑا شریف کے ساتھ ایک پرانا تعلق کا ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ دادا حضور جو ہیں قبلہ پیر صاحب کے مرید بھی تھے، آپ سے بیعت بھی حاصل تھی اور اتنا عرصہ گزارا. تو کیا جناب آپ نے بھی یہ کتاب میں کسی اور کتاب میں کوئی یہ حوالہ یا یہ چیز یہ لفظ پڑھا جو جلالی نے آ کر بیان فرما دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر ہر وہ بندہ جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بارگاہ اقدس کے اندر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے، میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے راضی ہیں، اس شخص سے سرکار راضی ہیں جو بندہ اس وقت ان حالات کے اندر، جبکہ ایک اہل سنت کے اندر میں سے ایک پورا گروہ جو ہے وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اپنے امتیوں پر راضی ہیں جو سیدہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال
है वो पेश करना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कुदरतुल्लाह शहाब का बड़ा नाम है, कि बड़ी शुरा आफाक की तरह शहाब नामा। जो कुदरतुल्लाह शहाब बहुत से उहदों पर रहे, अयूब दौर के अंदर, यहया खान के दौर के अंदर चीफ सेक्रेटरी के उहदे पर भी रहे, जब मगरबी और मशरकी पाकिस्तान दोनों इकट्ठे थे। तो समझिए कि उस वक्त जो सरकारी लिहाज से जो सबसे बड़ा ओहदा था, उस ओहदे पर वो शख्स पाए। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब जो सवाने हयात उन्होंने शहाब नामा के साथ लिखी, नाम से लिखी हुई है, वो किताब बड़ी शुराफाक है और हर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। उसके अंदर उन्होंने अपना एक वाक़या लिखा कि मैं एक दूर दराज इलाके के अंदर गया, तो जुमे का दिन था, रस्ते के अंदर एक छोटी सी पोसीदा सी पुरानी सी मस्जिद आई, वहाँ पे नमाज जुमा अदा हो रही थी, मौलाना तकरीर कर रहे थे। मैंने भी ख्याल किया कि चलो यहीं पर नमाज जुमा अदा कर लेता हूँ। तो मैं वहाँ पर रुक गया, तो मस्जिद के अंदर गया। मस्जिद की ज़ाहिरी हालत भी अच्छी ना थी, और जो स्टेज पर जो खतीब बैठे हुए थे वो भी कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ताकि देहात का माहौल होता है, तो कम पढ़े लिखे खतीब थे। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से रवायतें बयान कर रहे थे, कैसे कैसे किस्से कहानियाँ हकायतें बयान कर रहे थे। लेकिन वो कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि वो बयान करते करते उन्होंने आखिर में एक चीज़ बयान की, आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जब सहाबाए किराम कोई चीज़ पेश करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कबूल न करते, जो मशरा देते हुजूर अगर उसको कबूल न फरमाते, तो सहाबाए किराम के पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ एक ही दर होता था, तो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का दर था। तो सहाबाए किराम उधर रुजू करते, हजरत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हाजिर होते और जाकर अर्ज करते कि हमारा ये मसला, हमारी ये दरख्वास्त जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। इससे पता चलता है कि सहाबा इकराम का ये नजरिया था कि जो मसला हाल हो। मसली शरीफ के अंदर भी बड़ा तफसील के साथ मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने इस वाक़े को नकल किया, जब 2-3 रोज तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे थे, जब पता चला कि आप एक गार में सजदा रेज़ हैं और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं कर रहे हैं। सहाबाए किराम गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ गए, हजरत अबू हुरैरा, हजरत फारूक ने जाकर किया कि वापस तशरीफ लें, तो हुजूर ना माने, तो सहाबाए किराम सैयदा कायनात के पास हाजिर हुए, आपसे जाकर अर्ज़ किया, सैयदा तशरीफ ले गई और आपके जाने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अनवर सजदे से उठाया और वापस तशरीफ लाए। इन्हें बयान करने का मकसद यह है कि सहाबाए किराम को भी पता था कि एक ही दर ऐसा है जहां जो बात की जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो अर्ज करते हैं तो हुजूर वहां ना नहीं फरमाते। कुदरतुल्लाह शहाब साहब कहते हैं कि वो मौलाना ने ये बात की कि जब सहाबा सैयदा के पास जाते तो सैयदा अर्ज करती, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात को ना नहीं करते थे, टालते नहीं थे, जो भी कहती आप उसको कबूल फरमा लिया करते थे। कुदरतुल्लाह शहाब कहते कि मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, मेरे दिल के अंदर ये बात उतर गई। मैंने नमाज जुमा अदा करने के बाद वहीं पर बैठकर मैंने कुछ नवाफिल पढ़े और नवाफिल पढ़कर मैंने सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में इसाले सवाब कर दिए। इसाले सवाब करके मैंने अर्ज किया कि मेरा ये एक मसला है, तो एक मसला बड़ा तवील है, किताब के अंदर लिखा हुआ है। मेरा ये एक मसला है कि आप अपने अब्बा जान आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करें ताकि ये मेरा मसला हल हो जाए। कुदरतुल्लाह शहाब कहते मैं वहां मांग के इसाले सवाब करके सैयदा की बारगाह में अर्ज करके मैं वहां से चला गया। 6-7 हफ्ते गुजर गए, मुझे ये बात भी भूल गई। 6-7 हफ्ते के बाद मेरी एक भाभी थी जो जर्मन में रहती थी, जर्मनी में रहती थी, जर्मन औरत थी, इस्लाम कबूल किया, बड़ी नमाज रोजे की पाबंद हो चुकी थी। उनका खत मुझे आया और उसमें लिखा हुआ था कि भाई आपको मुबारक हो, गुज़श्ता रात मैंने ख्वाब के अंदर सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रादिया मर्दिया जाकिया मैमूना महरम राज़ नबूवत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रात को ख्वाब में देखा है, और आपने मुझे फरमाया है कि अपने भाई कुदरतुल्लाह शहाब से कह दो
کہ میں نے تمہاری درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری اس درخواست کو قبول فرما لیا ہے۔ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ پھر وہ جو میرا مسئلہ تھا پھر آہستہ آہستہ وہ مطلب ہی میرا اس انداز سے حل ہوا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر جبکہ کھلم کھلا، نہیں اس کے اندر کوئی جھجک نہیں ہے، بالکل واضح الفاظ کے اندر کھلم کھلا تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر رہے ہیں، اور گستاخی کون کر رہے ہیں؟ وہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر کر رہے ہیں، سنیوں میں سے ہو کر کر رہے ہیں۔ تو خود کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمان کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں سیدہ کے بارے میں نازیبا کلمات بول رہے ہیں۔ اس دور کے اندر ہر وہ شخص جو سوشل میڈیا کے اوپر یا جمعہ کے اوپر یا تحریراً یا تقریراً یا پروگرام کی صورت میں ہر وہ بندہ جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے، ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے، سیدہ بھی اس پر راضی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر راضی ہے۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار اس پر راضی نہ ہو؟ ابھی تو بعثت کے چند سال گزرے تھے، ابتدائی زمانہ تھا، تو ایک موقع پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی چھوٹی سی عمر تھی، آپ کو ابو جہل نے کہیں دیکھا تو ابو جہل نے آپ کو ایک تھپڑ لگا دیا، تو سیدہ روتی ہوئی گھر تشریف لے گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ابو جہل کی شکایت کی، اور جب شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا فاطمہ تم جاؤ اور جا کر ابو سفیان سے کہو کہ وہ جا کر ابو جہل سے بات کرے۔ چنانچہ سیدہ گئی تو ابو سفیان آپ کو ساتھ لے کر جہاں ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے گئے وہاں پر، اور جا کر ابو سفیان کہتے ہیں کہ بیٹا، سیدہ کو فرماتے ہیں کہ آپ اس کو ابو جہل کو تھپڑ مارو، جو اس نے آپ کو تھپڑ مارا اس کا بدلہ لے، اس کو تھپڑ مارو۔ مقصد یہ تھا کہ کم عمر چھوٹی عمر ہے، بچی ہیں، ایک دو تھپڑ مار لیں گی تو جو غصہ ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ چنانچہ سیدہ نے تھپڑ مارا اور خوش ہو گئی۔ حضرت ابو سفیان جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر ابو جہل آگے سے کچھ کرے گا تو خود نبٹ لوں گا اس سے، آپ اس کو تھپڑ ماریں، جیسا کہ گھروں کے اندر چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ وہ تھپڑ مارا اور سیدہ خوش ہو گئی، گھر تشریف لائیں، تو جب دیکھا کہ چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہے آپ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر بھی بڑے خوش ہوئے، نبی علیہ السلام آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، ابو سفیان نے یہ جو آج کام کیا ہے یا اللہ اس کو بھولنا نہیں، یعنی اس کام کا ابو سفیان کو اجر عظیم عطا فرمانا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان کا اسلام لانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے یہ بھی پیش نظر اس کا پس منظر تھا، جس کی بنیاد پر آپ نے دین اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، ہر وہ بندہ قابل تحسین ہے، ہر وہ بندہ اس کو ہزارویں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہے جو اس نازک دور کے اندر، ان حالات کے اندر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نثر کی صورت کے اندر، نظم کی صورت کے اندر، منقبت کی صورت کے اندر، تقریر کی صورت کے اندر، تحریر کی صورت کے اندر، مناظرے اور مبالغے کے حوالے سے یا پروگرام کے حوالے سے جو یعنی یہ جو اب وبا پھیلی اس دور کے اندر مشکل ترین حالات کے اندر جو سیدہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، سرکار بھی ان سے راضی ہیں، سیدہ بھی ان سے راضی ہیں۔ رہا مسئلہ جلالی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت آیات من آیات اللہ، ضیاء چشم رسول، معمور من الرسول، نور نگاہ علی المرتضی، شہزادہ غوث البرا، حضور قبل عالم قطب عالم سیدی و سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے اس نے جو کتاب پکڑ کر جو گفتگو کی وہ میڈیا کے اوپر موجود ہے، تقریباً ہر چینل کے اوپر چل رہی ہے۔ اب وہ تقریر، وہ لفظ چھپ نہیں سکتے، کتاب پکڑ کر اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر بیان کیا، آپ کا نظریہ بیان کیا۔ وہ جو کتاب اس کے ہاتھ کے اندر تھی، ایک تو اس نے کہا کہ چھوٹی سی کتاب، وہ کتاب جو ہے وہ بظاہر کاغذات کے لحاظ سے، صفحات کے لحاظ سے تو چھوٹی سی ہے، لیکن وہ ہزاروں لاکھوں کتابوں کے اوپر بھاری ہے۔ اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وجہ تعلیف لکھی ہوئی ہے کہ یہ میں نے کتاب کیوں لکھی،
اس کے اندر آپ نے اس کو بڑے طور پر واضح طور پر ابتدا کے اندر جو اس کا وجہ تعلیف ہے اس کے اندر آپ نے اس کو بیان فرمایا ہوا ہے کہ ان حالات کے اندر کیوں ضرورت پیش کی گئی ہے. آپ چونکہ ولایت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں، رتب عالم ہیں، بہت بڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے آج سے 1 صدی قبل جو فتنہ اب اٹھا ہے اس فتنے کو اس وقت محسوس کر لیا تھا، اور آپ کو پتا تھا کہ ایک دور آنے والا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے یہ سانپ نکلیں گے اور اس طرح کی گفتگو کریں گے. آپ نے اس کی وجہ تعریف کے لکھا کہ میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں یہ جو ان حالات کے اندر ایسی اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. اس دور کے اندر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سنی صرف وہ ہے کہ جو جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کا، جس کے دل کے اندر آل رسول کا، حضور کے خاندان کا بغض ہو اور وہ بنو امیہ کو اچھا سمجھتا ہو. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آگے آپ نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے. وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ اہل تشیع حضرات کے جو مسائل تھے ان کی طرف توجہ کرتے تھے، صرف ان کے اعتراضات کا جواب دینے پر زور دیتے تھے. وہ فضائل و مناقب اہل بیت طہار بیان نہیں کرتے تھے، جس بنیاد پر یہ تصور عام ہوتا جا رہا ہے کہ سنی وہ ہے جو صرف صحابہ اکرام کی تعریف کرے گا، اہل بیت طہار کے ساتھ بغض رکھے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ ان مسائل کو میں یہاں پر یا وہ لکھ جاؤں اور یہ چیزیں جو ہے اس کو بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل سنت کون ہیں. اہل سنت وہ ہیں جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جن کے ہاں یہ بات کہ حب آل رسول جزو ایمان نہیں، حب آل رسول جزو ایمان نہیں، عین ایمان نہیں بلکہ جان ایمان ہے. میں نے ایک موقع پر لکھی تو طلوع میر کے لیے، اس میں میرے والد ماجد علیہ رحمہ نے مجھ سے اس وقت حضور قبلہ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی کا فون آیا کہ غوث پاک کا عرس آ رہا ہے تو آپ اپنے نام سے کچھ تحریر لکھ کر بھیجیں. تو میں نے وہ تحریر لکھی تو اس میں نے یہ لفظ لکھے کہ حب آل رسول جزو ایمان ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد ماجد نے پوچھا کہ یہ جزو ایمان تم نے کیوں لکھا. میں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کی کتاب میں لکھا ہوا میں نے وہاں سے لکھا. فرمایا کہ چھوڑو اس کو، یہاں اس کو کاٹو اور یہاں پر لکھو کہ حب آل رسول جزو ایمان نہیں، جان ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے. یہ ایمان کی اصل ہے، اصل ایمان ہی یہی ہے کہ آقا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت کی جائے. جلالی صاحب نے پڑھ کر جو مسئلہ بیان کیا ہے، جو نقطہ نظر کیا، جو عقیدہ بیان کیا، اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ کا جو نقطہ نظر اور جو عقیدہ اہل سنت بیان کیا وہ درست ہے، وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام ہر وہ ذات جس کے پر نبی اور رسول کا لفظ صادق آتا ہے صرف وہ معصوم عن الخطا ہیں. جو انبیاء کرام ہیں صرف اور صرف وہ معصوم عن الخطا ہیں. جس کے اوپر غیر نبی کا لفظ آتا ہے وہ معصوم نہیں، اس کو محفوظ عن الخطا آپ کہہ سکتے ہیں. یہی نقطہ نظر، یہی موقف اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بیان کیا جو اشرف اسد جلالی صاحب نے بھی پڑھا، اور اس نے واضح کر دیا کہ اعلیٰ حضرت گولوی نے اس میں بیان کیا ہے کہ آیت کریمہ آیت تطہیر سے یہ ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ آل رسول یا خاندان نبوت حضور کی اہل بیت طہار جو ہے وہ معصوم ہے. یہ آیت تطہیر سے ثابت نہیں ہو رہا. معصوم صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام ہیں. باقی صحابہ کرام اور اہل بیت طہار کو آپ محفوظ کہہ سکتے ہیں. جو غیر نبی ہے اس کو آپ محفوظ کہہ سکتے ہیں. صحابہ ہیں، اہل بیت طہار ہے، آل پاک ہیں. ہاں پھر ان میں آگے مرتبے ہیں، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ان سب میں سے مراتب کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں. اس کے اوپر حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی کا فتویٰ موجود ہے کہ جب آپ پر سوال ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہیں وہ افضل ہیں یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی طور پر کسی لحاظ سے بھی میں حضور کی لختے جگر نظر پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا. آپ سب سے افضل ہیں. یعنی وہ جو محفوظ عن
खता हैं उनमें भी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का रुतबा सबसे अफजल और आला और अरफा है। सिर्फ एक बात है कि आप अंबिया नहीं हैं, बाकी अल्लाह ने आपको सारे कमालात और फजाइल हैं वो अता फरमाए हुए हैं। और वहां पर जहां तक तो बयान करना ठीक था, ये आला हजरत का नुक्ता नजर था। आगे आपने जो है जलाली साहब ने बात की कि वहां पर खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। नौज़ुबिल्लाह 3 दफा का लफ्ज बोला। और उस क्लिप के अंदर जो हमारे गुजरात के पास यहाँ पर वो तकरीर कर रहे थे, वो उसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर जब ये लफ्ज बोले और इस अंदाज से बोले कि लग यूं रहा था कि उन्होंने ये आला गोलवी के नाम पर मंसूब किए। लेकिन बात यह है कि मैंने भी एक पोस्ट में लिखा था कि आला हजरत गोलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु बाद विसाल अपने मिज़ार पुरअनवार में जिंदा हैं और कोई बंदा अपनी माँ की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। चुनाचे जल्द ही जो है उन्होंने इस बात पर का ऐलान कर दिया कि ये अल्फाज उनके नहीं, ये अल्फाज मेरे हैं। मैंने अपनी तरफ से बोले, लिहाजा उन्होंने खुद इकरार कर लिया कि ये अल्फाज इस किताब के अंदर ये जो खता के थे ये अल्फाज वहां पर नहीं लिखे हुए। अलबत्ता एक डंडी जरूर आ गए, वो डंडी ये हमारी कि आला हज़रत गोलवी की मुराद भी खताए इज्तिहादी है। हालांकि ये बात भी उर्दू की किताब है, किताब सबके पास मौजूद है, हर आलिम दीन के पास मौजूद है, बाजार में मिलती है, जिसके पास नहीं लेकर पढ़ सकता है। वाज़ेह तौर पर जो है आपने जो है वो खताए इज्तिहादी के ऊपर तो सवाब मिलता है। आला हज़रत गोलवी रज़ी अल्लाह तआला ने कतई तौर पर ये नज़रिया बयान नहीं किया कि सैयदा की जो जाना जो था वो खताए इज्तिहादी था। कतई तौर पर किसी लिहाज से भी जिस मर्जी बंदे को जिस मर्जी फोरम के ऊपर जिस मर्जी अदालत में जाकर ये किताब रखें, कोई बंदा ये फिक्रा ये इबारत पढ़कर नहीं कहेगा कि यहाँ से साबित हो रहा है कि सैयदा कायनात खताए इज्तिहादी आपसे हुई। नहीं, हरगिज़ हरगिज़ नहीं, बल्कि आपने तो सैयदा की तारीफ की और बताया कि वो तो इन तमाम मामलात से मुनज़्ज़ा तैयबा और ताहिरा हैं, इनसे पाक हैं। आपका जाना, आपका जाकर वहां पर सवाल करना, इससे ये ना तो खता है ना खताए इज्तिहादी है। फिर अमकान खता और वकूए खता ये वैसे चलती रही, ये सिलसिला चलता रहा। सादी सी मिसाल देकर इसको बात को ख़त्म करता हूँ कि मसलन एक सरकारी मुलाजम है, वो अकाउंट ऑफिस में दरख्वास्त जमा कराता है कि जी मुझे ये पैसे मिलने चाहिए, मुझे ये अलाउंस मिलना चाहिए। आगे से अकाउंट ऑफिस वाले उसको लेटर दिखाते हैं, आगे से उसको रूल्स बताते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये रूल कह रहा है कि आप इस अलाउंस के हकदार नहीं हैं। चुनांचे वो बंदा खामोश करता है, उसको वो पैसे नहीं मिलते। तो मैं ये बात सबके सामने रखता हूँ, अब कोई बंदा बताए इस मुलाजिम ने दरख्वास्त दी, जब उसने दरख्वास्त दी क्या वो दरख्वास्त देते वक्त मुजरम था, क्या वो दरख्वास्त देते वक्त खताकार था, क्या वो दरख्वास्त देते वक्त झूठा था? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर कोई बंदा किसी से कोई चीज इस्तिफसार करता है, मांगता है, पूछता है, उससे सवाल करता है और बात करता है, तो ये उसका हक होता है। ये अगर वो देने वाला मुनासिब समझता तो देता है, नहीं देना मुनासिब समझता तो नहीं देता। लिहाजा ऐसी हरकतें अगर इस चीज को पेश नजर रखेंगे तो फिर तो वो सारी चीजें, वो कुरान पाक के अंदर भी बहुत सी ऐसे बातें मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा की बारगाह में अर्ज़ करना, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का सईदा की तरफ से बदर के जब लौंडियां लेने का वक्त आया, जब हुजूर तकसीम फरमाते, मुलाज़मत तकसीम फरमाते, सईदा का जाकर वहां से मांगना, फिर तो वो ये सारे इतराज़ात उन तमाम चीजों पर आएंगे। फिर इससे कोई सहाबी और कोई दूसरा बंदा नहीं बच सकता। अगर इस नुक्ता नजर को पेश नजर रखा जाए तो फिर तो सारे खतावार बनते हैं। लिहाजा मांगना, इस्तिफसार करना, वहां पर जाकर अपना जो है वो कुरान पाक की दलील के मुताबिक आप वहां पर गई थी। लिहाजा ऐसी बात को नहीं। अहले तसव्वुफ, अहले सूफिया, अहले मोहब्बत, अहले इश्क लोगों का यही नुक्ता नजर है। इसमें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अपने मकाम पर सच्चे हैं, सैयदा भी सच्ची हैं, बाकी जितने भी अहबाब इसमें शामिल हुए वो सारे के सारे अपने अपने मकाम पर दुरुस्त, सच्चे और साबित हैं। जी किबला, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हसन नज़ामी साहब, आजकल जो सोशल मीडिया पर ये जो इसका क्लिप अपना डॉक्टर जलाली साहब का वायरल हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया से
جتنے بھی علماء کرام ہیں انہوں نے مذمت کی اور بھرپور مذمت کی. تو اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی آ رہا ہے عام عوام میں کہ کچھ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس نے جو جملہ بولا ہے وہ کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنی بڑی خطا کی ہے اس نے خود وہ جملہ بول کر. تو یہ ہمارے ناظرین کو ذرا وضاحت سے بتا دیجئے گا کہ پوری دنیا سے اس وقت جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ مذمت فرما رہے ہیں. تو یہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ علامہ ڈاکٹر پروفیسر آصف ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت شاندار اور زبردست مفصل تمہید اور حالات حاضرہ پر تبصرہ ارشاد فرمایا. گزارش یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ حق پر ہیں. اور بیشتر میں نے اپنی تمہید کے اندر بھی عرض کیا ہے کہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اس مقام پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے یہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ نساءنا و نساءکم سے کون مراد ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے اور آپ کی ہی کتاب کا حوالہ دیا گیا تھا، تو آپ تصفیہ شریف کے صفحہ نمبر 50 پر فرماتے ہیں کہ لفظ نساءنا اگرچہ بصیغہ جمع ارشاد ہوا ہے مگر طرز عمل نبوی سے واضح ہو گیا کہ یہ مراد سیدۃ النساء جگر پارہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یعنی مباہلہ کے وقت بھی جس شخصیت کو لے کر گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ صدق و صفا کا معدن، وہ عفت کا گنج گراں، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور اسی ضمن میں قرآن مجید فرماتے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، حدیث کی کتب میں موجود ہے، متن میرے سامنے موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کائنات میں حضور کے بعد سیدہ فاطمہ سے زیادہ کسی عورت کو میں نے سچا نہیں پایا. سب سے زیادہ سچی عورت کائنات کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے. جب اللہ مباہلے میں اپنے وجود پر دلیل کی تصدیق کے لیے سیدہ کائنات کو ارشاد فرمائیں کہ آپ تشریف لائیں، اور ام المومنین فرمائیں کہ ان سے سچی کوئی خاتون نہیں ہے کائنات میں، تو کسی مولوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ چند کلمات کو یاد کر کے رٹا لگا کر اور اپنی طلب شہرت اور جلب منفعت کی خاطر وہ اس قدر نکل جائے آگے بدگمانی میں اور بد ہدایتی میں کہ وہ اس قسم کی جملے ہانکتا پھرے. اور اس کا یہ ایک جرم یہ ہوا کہ جس وقت اس نے اپنی تقریر کی، اس نے اپنی تقریر کے اندر پہلے حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب کا تعارف فرمایا، پھر اس تعارف کے بعد اس نے آپ کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے سب کے سامنے کیمرے پہ دکھایا، پھر اس کے بعد اس نے مسئلہ فدق پر اعتراضات اور جوابات پڑھنا شروع کیے. پھر اس سے یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ جس وقت تو اردو عبارت پڑھ رہا تھا اس سے تو اردو عبارت بھی پڑھی نہیں گئی، اس سے حضرت قبلہ عالم کی عبارت پڑھنے میں 6 غلطیاں ہوئی. وہ اتنا بڑا مفکر اور محدث بنا پھرتا ہے، اس سے تو ایک اردو کی عبارت نہیں پڑھی گی. پھر ظلم بالائے ظلم، اس نے عبارت کے اختتام پر یہ اپنی زبان سے اپنی طرف سے یہ جملے اس عبارت کے ساتھ ملحق کیے اور خیانت کا اور اس قدر بددیانتی کا مظاہرہ کیا کہ عوام کو یہ لگے کہ چونکہ اس شخص نے حضرت قبلہ عالم کی کتاب کو ہاتھ میں کھڑا کیا ہے، بار بار انہی کا نام لے رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک وہ کہتا ہے کہ اگر وہی بات جو پیر مہدی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات ہم کہتے تو فتوے ہوتے، شکایتیں ہوتی، ناراضگی ہوتی اور لیبل لگتے، اور آپ اپنے بڑوں کی مانو. فرق یہ ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کو پڑھا نہیں ہے. ان پورے قرائن سے واضح ہو رہا ہے کہ اس کا جو انداز تھا وہ شاطرانہ تھا، وہ کاذبانہ تھا، وہ دجل تھا، وہ فریب تھا، وہ دھوکہ تھا. قبلہ عالم کی طرف
اس قسم کا بہتان باندھنا ایک سنگین جرم ہے. پھر اسے بڑا جرم جو اس نے کیا ہے وہ اس بارگاہ ناز میں جہاں یعنی یہ سیدہ کائنات کا مسئلہ ہے اور آیت تطہیر کا ڈسکشن جاری و ساری ہے. حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب عقیدہ اہل سنت واضح فرما رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا تو نہیں تھیں، وہ محفوظ عن الخطا تھیں، لیکن اس نے صغر کبرے ملا کر اور اپنا خبث باطن اور اس خبث باطن کو اس نے جامع پہنا کر پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارت کے ساتھ پیوست کر کے دنیا کو یہ دھوکہ دیا، یہ کذب بیانی کی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب العیاذ باللہ تعالی سیدہ کائنات کی سچی عورت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو، کہ معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ وہ خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھی تو وہ خطا پر تھی. جلالی صاحب کے اندر اگر کوئی حمیت ہے، غیرت ہے، اور وہ صرف جلالی نہیں ہیں، وہ حلالی بھی ہیں، تو وہ آج دن تک ثابت نہیں کر سکے کہ یہ الفاظ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب کے ہیں. پھر اس کے بعد قلع بازیاں کھائی، پھر بیان بدلی کیا کہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ اتنے گھنٹے تمہارے پاس ہیں، کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کر مجھے پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارت کا مفہوم سمجھا دے، تشریح سمجھا دے کہ جو میں مفہوم سمجھا ہوں وہ غلط ہے. اس نے تو باقاعدہ چیلنج کیا اور وقت دیا. پھر جب علماء نے مزید گرفت کی، اس کی توجہ دلائی کہ فتنہ پھیل رہا ہے اور اہل سنت میں انتشار کا باعث بن رہے ہو، یہ وہ ایسی پاک بارگاہ ہے کہ جہاں سر کے بل چلنا پڑتا ہے، ذرا سی بھی گستاخی بارگاہ مصطفی کی گستاخی ہے. کیوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ جنت کی خوشبو ہے، فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، فاطمہ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے، اور فاطمہ کی محبت اللہ کی محبت ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آصف جلالی صاحب نے جو خیانت اور دجل اور فریب دیا ہے اس میں انہوں نے توبہ اور رجوع نہیں کی، بلکہ اپنے آئندہ آنے والے بیانات میں انہوں نے تو چیلنج کیا اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ مجھے اس عبادت کا کوئی مفہوم سمجھائے، ہم تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مسلک پر ہیں. حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو صحیح وارث قرار دیتا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا، اور دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ ہمارے پاس ڈنڈا بھی ہے، ہم علماء کو لٹکا دیں گے، شریف معززین کی عزت پامال کر رہا ہے. تو یہاں خلاصے کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ایک عبارت جس کا کوئی تعلق جلالی کے اس خبث باطن کے ساتھ نہیں ہے، اس نے بہتان پیر مہر علی شاہ صاحب پہ باندھا، دھوکہ دیا قوم کو کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر، اور یہ بات آن دی ریکارڈ موجود ہے. بعد میں کہتا ہے کہ تم اس کی تشریح کرو. پھر اس کے بعد ایک اور چال چلی کہ شمس الہدایہ کو اٹھا کر اس نے ایک اور عبارت عوام کے سامنے کی. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے، تو یہ متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت کا کہ مشاجرات صحابہ پر کوئی کلام نہ کیا جائے، زبان بند کی جائے، سکوت اختیار کیا جائے، اور ان کی تعظیم، توقیر، ادب، محبت یہ سب واجبات میں سے ہے. لیکن یہ کیا اصول ہے اور یہ طرفہ تماشا ہے کہ ایک طرف وہ سیدہ کائنات کی طرف جھوٹے جملے منسوب کر رہا ہے، وہ آپ کی اولاد کی طرف یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کی تشریح کرو، پھر اس کے بعد وہ اقوال کتابوں سے اٹھا کر دکھاتا ہے کہ دیکھو سیدہ کائنات کے لیے یہ جملہ بھی لکھا گیا، یہ جملہ بھی لکھا گیا، یہ جملہ بھی لکھا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جلالی صاحب سے، ایک مسلمہ اصول ہے کہ مشاجرات کے اندر کف لسان کرنا ضروری ہے، اپنی زبانوں کو بند کرنا ضروری ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان واعظین کی اور ان فقہا کی کتابوں کے اندر جو بھی عبارات تھی یہ قوم کو نہیں معلوم تھا، لیکن قوم کے سامنے تم نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایسے اقوال بیان کیے، حتیٰ کہ لقمہ حرام جیسے رقیق جملے تم نے کہے اندر ریکارڈ کیمرے کے اوپر. تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں آئی کہ دوسرے صحابہ کے لیے تو تمہارے اصول اور ہیں کہ کف لسان کیا جائے، راوی کو جھٹلایا جائے، روایت کو دیوار پہ دے مارا جائے، صحابی کی تکریم واجب ہے، لیکن نہ جانے بنو ہاشم کے لیے یہ اصول آپ کے کہاں ختم ہو گئے تھے کہ نہ تو آپ نے کف لسان اختیار کیا
اور نہ ہی آپ نے ان کو برحق کہا بلکہ آپ نے جھوٹ مارا، بہتان باندھا اور فقہا کی کتابوں میں سے عبارات کو اٹھا کر مڑوڑ توڑ کر اپنی منمانی کی اور اپنے خوب سے باطن کے اندر جو بھی معنی آیا اس معنی کو بیان کرتے گئے۔ اور ساتھ ہی میں عرض کر رہا تھا کہ شمس الہدایہ کی ایک عبارت کو اٹھایا جو قادیانیوں کا اعتراض تھا۔ قبلہ تصور عباس صاحب آپ توجہ فرمائیں کہ ماشاءاللہ قادیانیوں کا ایک اعتراض ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بتایا تھا کہ آپ کو فتح حاصل ہوگی، لیکن صلح حدیبیہ کی نوبت پہنچی، پھر اس کے بعد فتح حاصل ہوئی تو تعین میں اور وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معاملہ متاخر کرنا تھا آپ نے مقدم سمجھا، تو اس کو تعبیر کے اندر پیر مہدی شاہ صاحب نے لکھا کہ انبیاء سے خطا واقع بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی التعبیر وہاں الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ امر اور نواہی کے اندر نہیں ہے، اوامر اور نواہی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ شرح دین کا مسئلہ ہے، نہ نزول آیت کا مسئلہ ہے۔ فقط پیر مہدی علی شاہ صاحب نے مشروط لکھا کہ وہاں تعبیر، خواب کی تعبیر کی تعین کے اندر خطا واقع ہو سکتی ہے اور اس پر دوام اور بقا نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ان انبیاء کا رابطہ مسلسل اللہ رب العالمین اور وحی کے ساتھ ہے۔ جلالی نے شاطرانہ انداز میں جب وہ جواب دے نہ سکا تو اس نے شمس الہدایہ کی وہ عبارت اٹھائی اور کہا بعض امور میں انبیاء سے بھی خطا واقع ہو سکتی ہے، اور آپ لوگ پریشان ہیں کہ میں نے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے لیے خطا کے الفاظ استعمال کیے۔ دیکھو پیر مہدی شاہ صاحب نے تو لکھا ہے کہ انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے، بلکہ شمس میں تو لکھا ہے کہ خطا واقع ہو سکتی ہے۔ پہلے تو اس کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ امکان ہے اور امکان بدرجہ وجوع ہے، یعنی جو ایک کام پیر مہدی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ احتمال ہے، اور احتمال ہے یہ ممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس کی تشریح اور تعبیر اس نے یوں کی کہ گویا بھی منظرت وقوع میں ہے۔ یعنی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ہر آدمی یہ قوت اور طاقت رکھتا ہے قتل کرنے کی، لیکن یہ احتمال ہے کہ چھری کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ گویا یہ احتمال ہے یہ قتل کر سکتا ہے تو یہ وقوع کے درجے میں ہے تو یہ قاتل ہوا؟ کیا یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ آدمی یہ جاہل ہے لیکن احتمال ہے کہ یہ پڑھ کے عالم بن جائے تو گویا احتمال بدرجہ وقوع ہے لیکن ہر جاہل عالم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امکان موجود ہونا اور بات ہے اور نفس الامر میں اس کا حقیقت ہونا، واقع ہونا الگ ہے۔ جلالی نے اپنی خباثت کو جب چھپانے کی کوشش کی تو اس نے گڑبڑ کرنا شروع کر دی کہ امکان کو وقوع کے درجے میں لایا، پھر جب وہ بھی کامیاب اس کی بات اور حرکت نہ ہوئی اس نے شمس الہدایہ سے ایک عبارت پیش کی قطع برید کر کے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی، اور دوسرا بہتان سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ پر باندھا کہ گویا کہ آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ انبیاء سے خطائیں ہو سکتی ہیں بلکہ ہوتی ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ یعنی جو اعتراض قادیانی کرتے تھے اور ان کا اعتراض کا جواب سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب دے رہے ہیں، وہ جا رہا ہے قادیانیوں کی گود میں اور ان کے نظریات اور اعتراضات کو اٹھا کر اپنے دماغ میں پال کر سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب پر بہتان دوسرا باندھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہاں تو اہل قصہ اہل بیت سے خطا کا امکان نقل کیا گیا ہے اور شمس میں تو لکھتے ہیں کہ انبیاء سے خطائیں واقع ہوئی ہیں۔ یعنی یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ پیر مہدی شاہ صاحب کا جو نظریہ ہے وہ تو اہل بیت کے لیے ایسا ہے کہ وہ خطا کر سکتے ہیں اور ان کی خطا کا احتمال وقوع کے درجے میں ہے، اور پھر شمس الہدایہ کو پیش کر کے یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب انبیاء کی خطاؤں کے وقوع کے قائل تھے۔ لیکن ہم عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ نہ تو آپ نے سیدہ کائنات ملکہ فردوس بلی نور چشم رحمت للعالمین رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، نہ ہی آپ کی کسی تصنیف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہمارا چیلنج ہے خدام گولڑا کا کہ حضرت اعلیٰ سے منسوب بھی کوئی کتاب ہو تو اس میں بھی یہ الفاظ دکھا دیں کہ جس میں آپ نے سیدہ پاک کو خطا کار لکھا ہو یا خطا پر تھیں، یہ الفاظ موجود ہوں۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔
بلکہ ملفوظات میں تو آپ نے جہاں وضاحت فرمائی ہے ملفوظ نمبر 150 جو حضرات کتابوں سے شغف رکھتے ہیں اس ملفوظ کو پڑھ کے پھر ٹھنڈے دل سے سوچیں اور فیصلہ فرمائیں کہ جو تعبیر اور تشریح جلالی دجالی کر رہا ہے وہ درست ہے کہ وہ کذب بیانی ہے، بہتان ہے، غلطی ہے، خطا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بار بار علماء دنیا بھر سے ان کو پیغامات پہنچا رہے ہیں، اداروں کے لوگ، مدارس کے لوگ، خانقاہوں کے لوگ، علماء، عوام الناس، کس کا دل نہیں دکھایا جلالی صاحب نے؟ ذرا تو غور کرو، کسی کی بیٹی کے بارے میں ہلکے جملے کہو تو کیا اس کا باپ راضی رہے گا آپ سے؟ کیا اس کا بیٹا برداشت کر لے گا؟ کیا اس کا خامند برداشت کر لے گا؟ ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ جس خاتون جنت کے حوالے سے یہ بک بک کر رہے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، کہ جن کے لیے کل قیامت کے دن منادی ہوگی کہ اے اہل محشر، جس میں گروہ انبیاء شامل ہیں، اپنی گردنیں نیچی کر لو، اپنی نگاہیں جھکا لو، شہزادی مصطفیٰ جلوگر ہونے والی ہیں اور گزرنے والی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، تاریخ بغداد میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے واسطے ایک خاص سواری آئے گی، لیکن میری شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی غیر محرم سواری بھی نہیں آئے گی، میری سواری اضبع وہ لائی جائے گی اور زندہ کی جائے گی، اور میری شہزادی کو وہ سواری دی جائے گی کہ وہ جنت میں غیر محرم سواری پہ بھی نہ جائے، وہ اپنے بابا جان کی سواری پہ جنت میں جائیں گی۔ تو جس سیدہ کائنات کے لیے اتنی عظمتیں ہیں، اتنی رفعتیں ہیں، ان کے ساتھ ایسے جملے الحاق کرنا اور صوفیاء کے ساتھ ان کو منسوب کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ علماء نے توجہ دلائی، لیکن اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے تصور عباس صاحب کہ ان سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو چکی ہے۔ یہ اپنے علم کے گھمنڈ میں، اپنے کنز کے جو ہے اوپر، اپنے ایک ادارے کے اور اپنے ایک تنظیم اور اپنے فالوورز کے بل بوتے پہ یہ اتنا اکڑ چکے ہیں کہ جس طرح شیطان نے تکبر کیا تھا کہ اسے کہا گیا تھا کہ تو سجدہ ریز ہو جا اس بارگاہ میں، لیکن وہ سجدہ ریز نہ ہوا، انکار کرنے لگا، تعویلات کرنے لگا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو اشرف جلالی ہے وہ اسی طریقے کی تعویلات باطلہ فاسدہ کر رہا ہے، اور اپنی شقاوت میں، عداوت میں، اپنے بغض میں اپنے آپ کو مزید پھنسا رہا ہے۔ کسی طرح بھی ان الفاظ کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے ساتھ انتساب کرنا جائز نہیں، روا نہیں، بالخصوص جب مصنف کے الفاظ ہی نہیں ہیں، تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک وہ علل اعلان یہ کہیں کہ یہ کلمات سیدنا پیر مہدوی شاہ صاحب کے نہیں ہیں، یہ میرے اپنے جملے ہیں۔ اس کے بعد ان کلمات کے ساتھ وہ واضح کرے کہ کیوں نے اس نے اجتہادی لفظ استعمال کیا، اور یہ اس کی غلطی ہے، وہ اس کو مان لے اور اس کا اقرار کرے، بجائے وہ تعویلات کرے، دوسری عبارات کو مروڑ کے پیش کرے کہ اب سیدہ سے مسئلہ آگے نکل چکا ہے، اب تو عصمت انبیاء پر بھی یہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو اس کی شقاوت ہے۔ قبلہ نظامی صاحب، اسی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ فی البدی میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک اس کا کلپ دوسری جو اس نے تقریر کی تھی تو اس میں فرما رہے تھے کہ مائی صاحبہ جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ان پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حرام مال کھانے سے بچا لیا۔ مائی صاحبہ حرام مال کا مطالبہ کر رہی تھی۔ العیاذ باللہ تعالی، العیاذ باللہ تعالی، ایسے جملے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جس بندے نے پیر مہدوی شاہ صاحب کا بار بار ذکر کیا ہے، وہ کاش پیر مہدوی شاہ صاحب کی اسی تصفیہ کی چند سطور پر لیتا تو اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی۔ ایسے کلمات بالکل ایمان کے منافی ہیں، گستاخی پر معمول ہیں۔ دیکھیے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم قاسم رزق ہیں، قاسم خیرات ہیں، قاسم النعم ہیں، اللہ رب العالمین عنایت فرمانے والا ہے، اور آپ یہاں خزائن ہیں، آپ خزانوں کے مالک ہیں، تو انہی خزانوں کے مالک نہیں ہیں، جنت کے خزانوں کے بھی مالک ہیں۔ سیدۃ کائنات مخدومہ فردوس بری صلوات اللہ ربی، یہ تو جنت میں بھی وارث ہیں سرکار کی، اور اس دنیا میں بھی جانشین ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک
جب آپ تشریف لاتی تو آپ اپنی مسند پر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو بٹھا دیتے تھے، اور آیت تطہیر ان کی تطہیر اور پاکی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے ہر میل کو، ہر زیب کو، ہر گندگی کو، ہر رجس کو ان لوگوں سے ہٹا دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ تو جب اللہ دور کرے پھر کسی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی طرف سے جملے بڑھائے اور یہ کہے کہ یہ انہوں نے کیا اور وہ انہوں نے کیا۔ الیاذ باللہ تعالی، سیدہ کائنات کا جو مطالبہ تھا وہ عین قرآن کی آیات اور قرآن کی روشنی میں حق تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پیش کی گئی تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ مطمئن ہو گئی تھی کہ ہمارا کیس اور ہے، دیگر انبیاء کا مسئلہ جو تھا وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں مخصوص حالات میں سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں حدیث بتا دی ہے تو معاملہ وہاں رفع دفع ہو گیا تھا، لیکن اس تناظر کو اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ خطا پر تھی یا معاذ اللہ ان کو لقمہ حرام سے بچانے کے لیے یہ کیا گیا وہ کیا گیا، الیاذ باللہ تعالی، کیا اس کے بعد فدق کا مال آپ کو نہیں ملتا تھا؟ ہمارا اعتقاد ہے اہل سنت کا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کا حق بنتا تھا، جو وظیفہ آپ کے حق کا تھا وہ آپ کو پیش فرمایا کرتے تھے، اور جناب حسنین کریمین مولا کائنات سیدہ کائنات اس سے مستفیض ہوتے تھے۔ تو جو جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت مطالبہ نہیں تھا، تو ہمارا تو نظریہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو حق بنتا تھا وہ خدمت پیش کیا کرتے تھے۔ تو کیا جواب ہوگا دجالی کا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لقمہ حرام سے بچایا، تو کیا انہوں نے فدق کا مال روک دیا تھا؟ ہمارا تو نظریہ ہے کہ پیش کیا ہے، تو جب پیش کیا تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا کہ اس مال کو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اللہ نے ان کی تطہیر بیان فرما دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسنین کریمین جب چھوٹی عمر میں تھے تشریف فرما تھے، ٹوکری میں کھجوریں تھی صدقہ کی، اور دونوں شہزادے تشریف لائے، اپنے منہ میں ڈالی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو طلب کیا، ان کے منہ سے وہ کھجوریں ہٹائی اور نکالی اور فرمایا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ صدقہ کی ہیں، اور ہم آل محمد پر اللہ نے صدقہ حرام کیا ہے۔ جس حرمت کو اللہ نے برقرار کیا ہے پھر یہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ یہ کہتا پھرے کہ فلانی شخص نے ان کو حرام سے بچایا، نہیں، اللہ نے ان کی حرمت بیان کی ہے اور ان کی تطہیر فرمائی ہے، اور ان پر صدقہ حرام اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ کس بیانی ہوگی، یہ توہین ہوگی، یہ جہالت ہوگی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں جلالی صاحب کو کہ اس سلسلے میں کہ وہ بار بار فقہا کی اور دوسرے لوگوں کی عبارتیں اٹھا کر ان کے پیچھے نہ چھپیں کہ وہ خب سے باطن ہے ان کا اپنا، اور آگے دیگر لوگوں کو اٹھا کر سامنے لاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا یہ کہا۔ مسئلہ صاف تھا، غلطی ان کی تھی، بہتان انہوں نے باندھا اور خیانت کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ وہ معافی مانگ لے کہ اہل اسلام کے دل میں نے دکھائے ہیں، سیدہ پاک کے اس معاملے کو میں نے خطا کہا، میں نے غلطی کی، میں خطا کار ہوں، میں پتلا خطا ہوں، میں اس بارگاہ میں خطا کی نسبت نہیں کرتا کہ جہاں خطا کا وہم و گمان نہیں گزرتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا حصہ ہیں، جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، جن کے سر پر چادر تطہیر موجود ہے، ان کے لیے میرے یہ جملے مناسب نہیں تھے۔ قوم و ملت سے میں معافی مانگتا ہوں، مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن 2 ہفتوں سے پوری اہل سنت میں انتشار اس بندے نے پھیلایا ہے۔ پھر ہر سید کی پگڑی اس نے اچھالی ہے، کبھی ان کے لباسوں پر یہ گفتگو کرتا ہے، کبھی ان کے نسب پر حملہ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے وہ جعلی سید ہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ روافظ ہیں، کبھی کہتا ہے کہ وہ روافظ کے مال پہ پلنے والے ہیں۔ پھر جو مولوی میرے خلاف ہیں وہ سب جاہل ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ یعنی ایک بات اس شخص نے نہیں کی، اس نے پورے اہل اسلام کی حد کی ہے، سادات کی توہین کی ہے، اور اب تو انبیاء کی توہین پر اتر آیا ہے۔ اس سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ بجائے اپنی بک بک وہ کرتا رہے اور اپنا علم دکھاتا پھرے، وہ رجوع کرے سیدہ پاک کے حضور اور اللہ سے معافی مانگے اس خطا پر کہ اس کا خاتمہ علی ایمان ہو۔ جی بہت مہربانی۔ جی قبلہ شاہ صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کے اپنے لکھا ہوا کلام ہے حضرت مائی صاحبہ کی شان میں،
مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں، وہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ذرا سنائیے گا اپنے مخصوص انداز میں، قبلہ شاہ صاحب۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ نین میں جاری ہے فیضان درے زہرا، ہوں وہ تاجدار گولڑا ہوں، وہ بغداد شریف ہو یا اجمیر شریف ہو، کونین میں جاری ہے فیضان درے زہرا، واہ 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 واہ، کونین میں جاری ہے فیضان، ہائے 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 ہائے، جاری ہے فیضان درے زہرا، سردار ملائک ہے دربان درے زہرا، سردار ملائک ہے دربان درے زہرا۔ اور جناب حسن نظامی صاحب نے بھی آیت مباہلہ کا ذکر کیا، تو اسی ضمن میں یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ فرما کے نسانا اللہ نے یہ دکھلایا، کہ فرما کے نسانا اللہ نے یہ دکھلایا، کہ میزان شریعت ہے میزان درے زہرا، میزان شریعت ہے میزان درے زہرا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ اور واہ واہ، کی میزان شریعت ہے میزان درے زہرا، میزان شریعت ہے میزان درے زہرا، اور کرتا ہے فؤاد ان کی دن رات ثنا خوانی، یہ کرتا ہے فؤاد کی دن رات ثنا خوانی، یہ پروانہ مدحت ہے احسان درے زہرا، یہ پروانہ مدحت ہے احسان درے زہرا۔ اور شعر
میرے ایک اور ذہن میں آ گیا ہے کہ ایمان کی سند ان کی دہلیز کا صدقہ ہے کہ ایمان کی سند ان کی دہلیز کا صدقہ ہے اور بخشش کی ضمانت ہے پیمان درے زہرا اور بخشش کی ضمانت ہے پیمان درے زہرا سردار ملائک ہے دربان درے زہرا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. قبلہ ازاری صاحب، وقت بھی کافی بیت چکا ہے اور آپ کی مہربانی ذرا نوازی کہ آپ نے آج اپنی اتنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ قبلہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج کل ایک سوشل میڈیا پر بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے حضور پیر سید نصر الدین صاحب کے حوالے سے کہ ان کا موقف اور جلالی صاحب کا بھی موقف ایک جیسا ہی ہے، قبلہ پیر صاحب کا بھی، پیر نصیر صاحب کا بھی یہی موقف تھا. تو ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا پیر صاحب کا بھی یہی موقف تھا، اور ہمارے ناظرین کو، چونکہ مجھے تو علم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین آپ کی زبان اقدس سے سنیں. اور دوسرا یہ کہ گولڑا شریف سے کوئی مذمتی بیان آیا ہے علماء کی جانب سے، وہاں سے درگاہ سے کوئی بیان آیا ہے کسی طرح سے، تو اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں، بتا دیں جناب. ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے. حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلپ جو ہے وہ اشرف آصف جلالی صاحب کے جو حواری ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے اس کو چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی ہمارے موقف کی تائید کی ہے. وہ کلپ سن لیں. اس کے اندر حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کے موقف کو بیان کیا ہے. اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی پہلے جو موقف بیان کیا کتاب میں سے، جو اعلیٰ حضرت کی کتاب میں سے بیان کیا، وہی اہل سنت کا موقف ہے جو حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں. اس کا خلاصہ صرف یہ 2 لفظوں میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں، باقی کو آپ محفوظ عن الخطا کہہ سکتے ہیں. یہ ایک چال ہوتی ہے جب لوگ کسی طرف چل پڑتے ہیں، جیسے کہ سیاسی طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ چل پڑے تو پھر کچھ درمیان میں ایک اور شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو بھول کر اس کی طرف شروع ہو جائیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی گہری چال چلی گئی کہ آپ کے ایسے موقف کو، تقریر کو نکال کر جو ہے اس کے درمیان میں چلا دیا گیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو بھول کر اس کی طرف جو ہے وہ شروع ہو جائیں کہ دیکھیں جی وہ تو جلالی صاحب کے موقف کی تائید کریں. حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کا موقف پیش کیا، جلالی کا موقف نہیں پیش کیا. آپ نے اہل سنت کا موقف بیان کیا ہے، وہی موقف بیان کیا ہے جو حضور اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، اور آپ بھی اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اور اسی موقف کو بیان کر رہے ہیں. موقف درست ہے. موقف بیان کرنے کی حد تک، نظریہ بیان کرنے کی حد تک، عقیدہ بیان کرنے کی حد تک جلالی نے بھی پہلے اس کی جو ابتدا کی کتاب میں سے وہ ٹھیک تھا. آگے جو اس نے اس کی تشریح کی کہ امکان خطا تھا اور خطاب پر تھیں، اور جب مانگ رہی تھی خطاب پر تھیں، یہ بات غلط. اس کے بعد پھر آگے جیسا کہ حسن نظامی صاحب نے وہ ساری ڈیٹیلز بھی بتائی کہ دوسرا کلپ آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آ گیا، اب چیخو پکار والا کلپ بھی آ گیا. جب بندے کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو بندہ پھر چیخنا شروع ہو جاتا ہے. تو
उसके जो उसको जो मोहलत दी गई कि तौबा कर लो, उसके ऊपर फिर वो आगे बढ़ता गया, यानी अपनी जिद और ना और हट दर्मी की वजह से, तकब्बर की वजह से जो है वो आगे बढ़ता रहा। हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान किया और आला हज़रत मौलवी की किताब के हवाले से उसी मौक़िफ़ को बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कि मासूम सिर्फ़ और सिर्फ़ अंबिया अलैहिस्सलाम है, बाकी को आप महफूज कह सकते हैं। और उसमें फिर हर एक के आगे मुख्तलिफ दर्जे हैं। सहाबा इकराम का अपना मकाम है, अहले बैत तार का अपना मकाम है, और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो सहाबिया भी हैं। लिहाजा आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आला रुतबा अता फरमाया। सहाबा इकराम को हुजूर ने पाक किया है, और सैयदा कायनात सहाबिया में भी आती हैं, आपको भी सरकार ने पाक किया, और अहले बैत तहार को अल्लाह तबारक व तआला ने भी पाक किया। यानी अहले बैत तहार की तकदीस और तहारत को रब ने भी बयान फरमाया, सरकार ने भी बयान फरमाया। सहाबा इकराम को पाक जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी जो बेसत की जो फराइज थे उनमें से वयुज़क्कीहिम, किनको पाक करना है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पाक किया। लिहाजा मैं गोला शरीफ के तमाम ऐसे संगी हजरात जो ऐसा क्लिप चला और उसके बाद फिर उसको मुख्तलिफ यानी बहुत सी आइडिया जो हैं वो दूसरे ममालिक से चलाई जा रही हैं, और उसमें जो हुजूर नसीर मिल्लत के हवाले से जो बड़े गलत किस्म के लफ्ज़ ऊपर लिखे गए, और हमारे जो संगी हजरात हैं वो उसकी मजम्मत में शुरू हो गए। तो सारी तवज्जो इस वक्त जो है वो सिर्फ इस तवज्जो को हटाने के लिए वो क्लिप चलाया गया, और जो ऊपर जो फिक्रे लिखे गए वो इसको हटाने के लिए किया। उसको इस वक्त जो है वो पस मंजर रखा जाए, वो एक चाल है ताकि लोग इधर से तवज्जो हटा दें। हम इस मौके पर जो है वो सिंध असम्बली के अंदर मिनिस्टर साहब ने जो बात कही, और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के लिए उम्मुल अंबिया का लफ्ज़ बोला, हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस स्टेज पे से भी करते हैं। और जो असल जो अबारत जो उन्होंने उनके हाथ की जो लिखी हुई आई है उसमें उम्मुल आइम्मा लिखा हुआ है, अगर उसने लग रहा है कि उसने कस्तन जानबूझकर ऐसा पढ़ा है या उसको कहा गया था, तो हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और वो भी तौबा करे और असम्बली में जाए और दोबारा उस अबारत को पढ़े, और हुकूमत भी इस बात को जो है वो नोटिस ले। ये बहुत जरूरी है कि इसका नोटिस लिया जाए कि असम्बली के अंदर जो है वो खत्म नबूवत के ऊपर ज़द आ रही है, अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन की जा रही है। जो हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला का क्लिप चल रहा है उसको सुने जरूर संगी हजरात, लेकिन वो जो उसके ऊपर फिक्रे लिख कर उसको भेजा जा रहा है कि इसकी मजम्मत करें, उसको एक तरफ छोड़ दें। ये दुश्मनों की चाल है ताकि वो जलाली को छोड़कर लोग जो है इस तरफ चल पड़े। दूसरा जो आपका सवाल है कि गोल्डा शरीफ के हवाले से, तो गोल्डा शरीफ जो है वहां से भी जो है इसकी भरपूर तौर पर जो है वो मजम्मत की गई है, और जैसा कि आप जानते भी हैं मेरा ताल्लुक भी गोल्डा शरीफ, हम भी वहाँ के खादिम हैं। सबसे पहले जो है मजम्मत के अंदर जो है खतीबुल असर हजरत मौलाना बरकातम चिश्ती साहब जो हैं उन्होंने बयान जो है वो जारी किया। फिर उसके बाद खतीब हजरात जो गोल्डा शरीफ के हैं उनका बयान भी आया, फिर उसके बाद इशफाक अहमद सईदी साहब का बयान भी आया, और फिर बरकातम चिश्ती साहब की तहरीरें भी आ चुकी हैं। फिर मौलाना अब्दुल अजीज चिश्ती साहब जो हैं उन्होंने भरपूर तौर पर जो है इसका रद्द किया है। इस अंदाज से दीगर बहुत से उलमा, हाफिज फारूक चिश्ती साहब का कल जो है वो एक क्लिप चल रहा था, तो बहुत सारे उलमा ने इस मौक़िफ़ को बड़े वाज़ेह तौर पर जो है वो आला हज़रत मौलवी के नुक्ता नज़र को बयान किया है और जलाली का रद्द किया है। और बड़े तहरीर के लिहाज से आज जो है बरकात चिश्ती साहब का एक टेलीफोन का जो क्लिप है वो भी वायरल हो रहा है। जो फराशी साहब ने जो वो नसीहत कर रहे हैं कि आप बाज आ जाओ और इस तरह की हरकतें ना करो, ये वो भी आज आ रहा है। और इंशाल्लाह जो हुजूर बड़े लाला जी रजी अल्लाह तआला का उससे मुबारक जो 2-3 ज़िकात को मुनक़िद हो रहा है, उसके करीब जो है गोला शरीफ के अंदर जो है उलमाए किराम की एक बैठक होगी, और काफ़ी सारे उलमाए किराम जो जिनको जो दावत दे दी गई है वो वहाँ पर आएंगे, और एक बार फिर सारे इकट्ठे होकर हम हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला की बैठक से एक दफ़ा फिर भरपूर तौर पर जो है वो आवाज़ उठाएंगे, और ये आवाज़ हमेशा उठती रहेगी। हम गोला शरीफ के लंगर पर पलने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जो दज्जाल भी है, कज़्ज़ाब भी है, झूठा भी है, और चीखो पुकार कर रहा है और कहता है इनके ऊपर 295 सी लगाई जाए, और अपने आप को कहता है कि मैं अहमद रज़ा बरेलवी का जो है वो तर्जमान हूँ। तुम कैसे तर्जमान हो? इमाम अहमद रज़ा बरेलवी जो है रहमतुल्लाह ताला, वो तो एक मजदूर अगर पालकी उठा कर आ जाता है तो अपनी पग उतार के उसके कदमों में रखते हैं, अपनी पग उतार के कदमों में रखते हैं, वो मजदूर है। और तुम जो है वो एक सैयदजादे
اور ایک بہت بڑے آستانے پیر سید منور شاہ صاحب کے جو ہے وہ پاک کے اوپر طنز کر رہے ہو اور مذاق اڑا رہے ہو، جبکہ انہوں نے تم کو مبالغے کا چیلنج دیا ہے. اگر تم نطفہ حلال سے ہو، اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی ایک رتی برابر بھی بدی غیرت ہے تو مبالغے کے لیے سامنے آؤ. ہر طرف سے مبالغے کے چیلنج آ رہے ہیں، تمہیں ہر طرف سے تمہارے خلاف ایف آئی آر کٹ چکی ہے سمن آباد سے. تم کہتے ہو کہ جی اس تھانے دار کو، اس ایف آئی آر کاٹنے والے کو لٹکایا جائے. تمہارا دماغ خراب ہے، عقل تمہاری جو ہے وہ کس گندے نالے میں پڑی ہوئی ہے. کبھی ایف آئی آر کاٹنے والے کو بھی لٹکایا جاتا ہے. کیا پاکستانی قانون کے اندر، شریعت کے اندر، کسی دوسرے ملک کے قانون کے اندر ایسی بات ہے کہ کوئی کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر بھی درج کرائے تو اس کو پھانسی لگا دیا جاتا ہے؟ یعنی پاگل ہو گیا. اور آپ کمرے کے اندر بیٹھ کر اکیلا ہی چیخو پکار کر رہا ہے. یعنی اس کے دائیں بائیں ایک تو بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. جب بندے کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو پھر بندے کی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے، پھر وہ چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے. تو اس کی جو آخری کلپ آیا آئندہ اور آئیں گے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے وہ دیوانوں کی طرف پاگل ہو چکا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ رستہ نہیں مل رہا، رستہ بند ہو چکا ہے. رستہ اب جو ہے وہ توبہ سے آگے بڑھ چکا ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ اعلانیہ توبہ کرو، اب اعلانیہ توبہ سے بات جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے. اب حکومت کو نوٹس دینا چاہیے. گجرانوالہ کے اندر بھرپور طور پر آواز اٹھائی گئی اور ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے 90 روز کے لیے اس کا داخلہ بھی بند کر دیا ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں، اور اس کی زبان بندی بھی کی ہے. آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر اس کی مذمتی قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. مبالغے کے چیلنج ہو رہے ہیں. تحریری طور پر، تقریری لحاظ سے بڑے بڑے مضامین لکھے جا رہے ہیں. امریکہ سے ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب نے پورا اشرہ بنا رہے ہیں، ہر روز وہاں سے پروگرام ہو رہے ہیں. ابھی آپ کا پروگرام ختم ہوگا تو ساتھ ہی جو ہے وہ لندن سے ایک اور پروگرام ہو رہا ہے، اس میں کافی سارے علماء ہیں. یعنی یہ ایک تحریک اب چلتی رہے گی، کیونکہ ہم سب کے سب جو ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے غلام ہیں. اور حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جو اشعار ہیں وہ اس کے اوپر بڑے فٹ اور پورے آتے ہیں. اس نے وہ کام کیا ہے. یزید اور مرزا غلام احمد قادیانی پر جو لعنتیں پڑی، اس کے بعد اگر تیسرا نمبر پر کوئی بندہ ہے تو وہ آصف اشرف جلالی ہے. سب سے زیادہ لعنتیں تیسرے نمبر پر اس پر پڑ رہی ہیں. اور اگر یہ باز نہ آیا تو دونوں کی لعنتیں اکٹھی کریں گے تو اتنی برابر لعنتیں جو ہے دجالی کے اوپر پڑ جائیں گی. تو حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی کے اشعار اس کے اوپر جو ہے بڑے فٹ آتے ہیں کہ کچھ کم یزید سے وہ شخص اے نصیر، کچھ کم نہیں یزید سے وہ شخص اے نصیر، مطلوب نہ ہو جس کو محمد کے گھر کی خیر. اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے گزر دائرۂ ذات میں رہ. ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ. یعنی اس کے لیے ضروری ہے جو آپ فرماتے ہیں یہ بھونک رہا ہے تو بھونکتے رہیں، یہ کتے ہیں بھونکتے ہیں، گھر بھونکتے رہیں، کیا ان کے ڈر سے چاند نکلنا چھوڑ دے. یعنی تم اگر بھونک رہے ہو تو کیا ہم چھوڑ دیں؟ ہم اس کو جو ہے سیدہ کائنات کے فضائل و مناقب نہ بیان کریں؟ تم یہ دیکھیں کہ جو جمعہ آیا، اس جمعے کے اوپر پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر ہر وہ عالم دین سوائے ان کے ٹولے کے چند لوگوں کو چھوڑ کر سب نے جو ہے جمعے کے اوپر اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس نے جو بکواس کی اس کا بھی رد کیا، جو بہتان لگایا اس کا بھی رد کیا، اور جو اس نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے اوپر بہتان باندھا اور جو ان کے بارے میں نازیبا کلمات بولے اس کا بھی رد کیا. اور سارے یعنی حالانکہ شوال کا آخری جمعہ تھا، اس موقع پر علماء اکرام فضائل اہل بیت نہیں بیان کرتے اور اپنے اپنے موضوعات چلتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے یہ موضوع جو ہے وہ عام ہو گیا اور ہر بندہ جو ہے وہ پوچھ رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش اور کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا اور ہر طرف سے وہ جیسے کلپ کے اوپر پوسٹوں کے اوپر چلتا ہے کہ ہم فلاں شہر سے لعنت بھیج رہے ہیں، آپ کہاں سے لعنت بھیج رہے ہیں، تو مختلف شہروں سے مختلف تنظیموں والے مختلف علماء جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی غیرت ہے تو سامنے آئے، آ کر معافی مانگے اور اقرار کرے کھلے لفظوں کے اندر. ایک بندے نے بڑی اچھی خوبصورت پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ یہ تو توبہ اس طرح کرا ہے جیسے چائنا کا موٹر سائیکل قسطوں پر لیا ہوتا ہے تو اس کی قسطیں واپس کرنی ہوتی ہے. کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے تو دلیلیں کبھی آئیں شاید سے کام نہیں ہوگا. بہت بڑی بارگاہ کے اندر اس نے گستاخی کی ہے، لہٰذا اسی طرح کی اعلانیہ توبہ بھی اس کو کرنی ہوگی. اور اگر چند دنوں تک نہیں کرتا تو جس طرح حالات آگے بڑھ رہے ہیں، جو اس نے اب نیا شوشہ چھوڑا ہے شیعہ سنی فساد کرنے کا، جو انتشار کی طرف جا رہا ہے، اس انتشار کا بہت زیادہ اس کو نقصان ہوگا. اور یہ وہ دور نہیں ہے
کہ جو کہہ رہا ہے میں چوکوں کے اندر آگ لگا دوں گا, لگا کر دیکھو. اب وہ دور نہیں ہے, لوگ سمجھ گئے ہیں جو تمہاری چلاکیاں تھی, ہوشیاریاں تھی, جو پہلے تم نے کیا سارا کچھ, وہ لوگ اس کو جان گئے ہیں. اور اس وقت ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. اس وقت جو وبا پھیل چکی ہے کورونا کے حوالے سے, اور میں یہاں پر بھی بیان کروں, مجھے لوگ کہتے تھے کورونا شرونا کوئی نہیں ہے, تو میں کہتا تھا کورونا ہے شرونا کوئی نہیں. لیکن اب پتہ چلا کورونا نہیں ہے, ساتھ مولوی شرونا بھی آیا ہوا ہے. یہ شرونا ساتھ آیا ہے, کورونا کے ساتھ شرونا جو ہے وہ ساتھ شامل ہے. اور اس کو کہنا چاہیے ہم حق بجانب ہیں, کیونکہ یہ طریقہ اسی نے اختیار کیا. یہ مولانا جمال الدین بغدادی کو بیل کہتا تھا, یہ طاہر القادری صاحب کو طاہر القادری کہتا ہے اپنی تقریروں میں, یہ عمران خان کو لفنگا کہتا ہے. رات کو اس نے جو ہے وہ حضور علی پور شریف کے پیر منور شاہ صاحب کی پگ کے اوپر اس نے جو ہے طنز کی ہے, تضحیق کی ہے. پھر اسی طرح آستانہ علیہ اجمیر شریف کے سرور چشتی صاحب اور دیگر احباب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, تو جب تم اس طرح کی لینگویج بولو گے, اس طرح کے الفاظ بولو گے, تو پھر جواب بھی ایسا ہی آئے گا. واہ سبحان اللہ, بہت شکریہ جی. حسن نظامی صاحب, بس مختصر اور آخری کہ آپ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں, کیونکہ علماء کرام جس طرح کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ رجوع کر لے, توبہ کر لے, ابھی بھی وقت ہے, کچھ نہیں گیا, تو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ تو یہاں پر نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر جید علماء دعوت دے رہے ہیں کہ توبہ کر لو, واپس پلٹ آؤ, ہو جاتا ہے, زبان پھسل گئی ہے, لیکن کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ خواہ مخواہ اس بات کو کیوں موتول دے رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں جناب؟ جی تصور عباس صاحب, گزارش یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ان کو توبہ کر لینی چاہیے. یہی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کرو. خدا جانے یہ کس کا مشورہ ہے, یہ کس کے کہنے پہ آپ تمام معاملات کر رہے ہیں, لیکن جان لو جس ہستی کے حوالے سے تم نے یہ رقیق جملے کسے ہیں, وہ ہستی مصطفیٰ کے دل کا چین ہے, مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور جگر گوشہ رسول ہیں, علی پاک کی زوجہ ہیں, حسنین کریمین کی مادر ہیں. ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کتنے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہے انہوں نے. علی المرتضیٰ کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے, حسنین کریمین کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہے. کیا امام باقر علیہ السلام خوش ہوں گے؟ امام موسیٰ کاظم خوش ہو رہے ہوں گے؟ امام زین العابدین خوش ہوتے ہیں؟ کیا غوث اعظم خوش ہیں کہ ان کی دادی کے متعلق یہ جملے کہے گئے ہیں؟ تمام سادات ان سے ناخوش ہیں, تمام اہل ایمان ان سے ناخوش ہیں. کیوں کہ انہوں نے جو ضربکاری کی ہے, تنقید کی ہے, بہتان باندھا ہے, سست اور نازیبا کلمات استعمال کیے ہیں, اس مسلمہ مقدس شخصیت کے حوالے سے کہے ہیں کہ تاریخ اسلام کو دیکھا جائے. اور میرے پاس یہاں الملل والنحل موجود ہے. 1400 سال مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے. کسی نے اللہ کی صفات پہ انکار کی اور بحث کی, تفریق کی. کبھی کسی نے خلافت پر تفریق کی, کبھی حاضر و ناظر پر کسی نے تفریق کی, کبھی خلافت کے مسئلے پر کسی نے تفریق کی. لیکن یقین جانیے 1400 سال گزر چکے ہیں اسلام کی تاریخ کو, لیکن آج تک کسی ایک مسلک, کسی ایک نظریے, کسی ایک مکتبہ فکر کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ پرخطا کہیں, خطا والی بات ان کے ساتھ منسوب کرے. یہ ایک نیا فتنہ ہے, یہ ایک نئی توجیہ پیش کی جا رہی ہے. امت کے اندر ایک نیا فرقہ, ایک نئے فتنے کا وجود نمودار ہو رہا ہے. آصف جلالی تو اہل سنت کا تھا, توبہ کر واپس اہل سنت میں داخل ہو جا, اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سیدہ کے دامن میں التجا پیش کر کہ وہ تمہیں معاف کرے, سادات سے بھی معافی مانگ اور اہل ایمان سے معافی مانگ. تو فکر رضا کا کیسا دائی ہے, تو جھوٹا ہے, تو نہ اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق رکھتا ہے, نہ فاضل بریلوی کے مسلک سے کوئی تعلق ہے تیرا, نہ تو ان کا ترجمان ہے, اور نہ ہی فکر رضا کا ٹھیکیدار ہے. تو بہروپیہ ہے. فکر رضا تو یہ ہے کہ تجھ سے در در سے ہے سگ,
اور سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور فکر یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے برادر مولانا حسن رضا صاحب فرماتے ہیں کہ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اس عنوان پر کیا فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یہ ہے فکر رضا، یہ ہے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فکر، ان کا منہج. وہ کبھی سیدہ پاک کا نام بغیر القابات کے نہیں لکھتے، اور جہاں ممکن ہو وہاں بالکل احتیاط کے ساتھ القابات سے ہی نام لکھتے ہیں. یہ ہے فکر رضا. صحابہ اکرام کی محبت، ان کا ادب، ان کی تعظیم، اہل بیت کے مقامات کی تعظیم اور توقیر اور عزت اور حرمت کی پاسداری. اور تم نے جو یہ رنگ اختیار کر لیا ہے، نہ یہ فکر رضا ہے، نہ یہ اہل سنت کا منہج ہے، اور یہ فکر مہلیہ ہو ہی نہیں سکتا. تو نے جس تصفیہ سنی و شیعہ کو اٹھایا تھا، تمہارے سامنے وہی میں فکرہ ایک پیش کرتا ہوں جس سے تمہاری آنکھیں دیکھنے کو اندھی ہیں، تمہارے کان بہرے ہیں، تمہاری عقلیں موقوف ہیں. لیکن آج جلالی میں تمہیں سمجھاتا ہوں حضرت سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں. وہ حدیث شریف نقل کرتے ہیں اور اپنی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ یعنی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری اہل بیت. خبردار، ہوشیار، ہوش کرنا، اور میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور ان کے حقوق کی رعایت ملحوظ رکھنا. جلالی، تو جس قبلہ عالم کا نام لے رہا تھا، کیا تو ان کی تلقین اور ان کے مسلک پر ہے؟ کیا تو نے اہل بیت کے حقوق کی رعایت کی؟ کیا تو نے ان کی عظمت اور عصمت کو ملحوظ رکھا؟ ہرگز نہیں. ہم تم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو لب و لہجہ تم نے شروع کیا ہے، یہ مت خیال کرو کہ تمہیں بدماشی آتی ہے اور ڈنڈا زوری کے ساتھ اپنی نفری دکھاؤ گے، اپنا مسلک دکھاؤ گے اور اپنا ادارہ دکھاؤ گے، اور چالاکیوں اور مکاریوں کے ساتھ تم اپنی جان چھڑا لو گے. بحمد اللہ تعالی بیرون ملک میں بھی اور ملک پاکستان میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خدام، آپ کے نال بردار، آپ کے بچوں کی کمی موجود ہیں. تیرا پیچھا ہم قبر تک نہیں چھوڑیں گے. تو رجوع کر، حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب پر بہتان باندھنے پر رجوع کر، معافی مانگ سادات سے کہ اعلیٰ حضرت نے 5 مقامات پر لکھا ہے کہ اہل بیت کی توہین کرنے والا ولد الزنا ہے، ولد الحیض ہے، وہ حلالی نہیں ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ ان کا ایمان بھی جاتا ہے اور ان کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کی ضرورت ہے، جو اہل بیت کی اور رسول سادات کی گستاخیاں کرتے ہیں. تو نے بہت سارے مشائخ کو جعلی سید کہا ہے، ان کی توہین کی ہے، ان کی ہتک کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر. بزرگوں کی گستاخی سے، صحابہ کی گستاخی سے، انبیاء کو خطا کار کہنے پر، اور اہل اسلام کو، اہل سنت کو کہ جو تو نے ایک تذبذب کا شکار کر دیا ہے، ایک تنازع کا ماحول بنا دیا ہے، ایک مشکل کی گھڑی تو نے کھڑی کر دی ہے سب کے لیے. تو معافی مانگ قوم کے سامنے. اگر تو مرد کا بچہ ہے، حلالی اگر تو ہے، جلالی تو ہے، تجھ کے تمہارے اندر ناسبیت کا جلال ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن حلالی ہون ہے تیرے اندر، اس بات کا ہمیں نہیں پتا. اعلان قوم کے سامنے آ، معافی مانگ اور توبہ مانگ، وگرنہ یہی انداز ہمارا ہوگا، یہی لب و لہجہ ہوگا. جو کام یزیدی نہیں کر سکے وہ کام اس دور میں تو کر رہا ہے. اللہ کی پناہ میں آ جا، سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین سے ہٹ جا اور توبہ اور استغفار کر. اللہ رب العالمین بارگاہ زہرا میں ہم سب کی نوکریاں قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. آپ کے صدقے میں یقین کریں پہلا جہان بھی انہی کا ہے اور دوسرا جہان بھی انہی کا ہے. اس دنیا میں بھی آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں، آخرت میں بھی آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں. اور ابتر اور نسل بریدہ اور ذلیل و خار رسوا اور بدبخت اور شقی اور لعین اور ملعون وہ ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے. اور میری فوج تھی
وہ بھی تو کربلا میں کہہ رہی تھی اذان دو، نماز پڑھنی ہے، اقامت بھی ادھر تھی، نماز بھی ادھر تھی، قرات بھی ادھر تھی، مسائل فقہیہ بھی ادھر تھے، کیا کچھ نہیں تھا وہاں؟ سب کچھ تھا، ایک تعظیم اور احترام اہل بیت نہیں تھا۔ اور اے دجالی، تمہارے اندر بھی یہ جذبات مفقود ہو چکے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کر، اللہ اور رسول کو جواب دینا ہے۔ یہ ٹی وی پہ ناچنے کودنے سے، یوٹیوب کے چینلز کے اور ویورشپ کو بڑھانے سے، یا تیرے جو حواری ہیں ان کے لباس سے، ان کی بنتر سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ قوم کو پتا ہے کہ تو خطا پر ہے، تو غلطی پر ہے، تو بس اکڑا ہوا ہے، تیرے اندر کبر بھر چکا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ تجھ سے توبہ کی توفیق سلب کی گئی ہو، اللہ نہ کرے۔ ہم تیرے لیے دعا گو ہیں کہ تو واپس چلا آ، توبہ طائب ہو، دارہ اہل سنت میں واپس شامل ہو اور اپنی نجات کا ذریعہ بنا، بعد میں دوسروں کی فکر کرنا۔ بہت شکریہ جناب حسن نظامی صاحب، آپ نے وقت نکالا اپنی انتہائی اہم مصروفیت میں سے۔ قبلہ بہت مہربانی، اور میں آپ کو فقتاً فوقتاً اسی طرح کے پروگرام میں زحمت دیتا رہوں گا، تو آپ وقت نکالیے گا، مہربانی۔ بہت مزہ آیا، بڑا لطف اندوز اور معنی خیز گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی۔ قبلہ علامہ ڈاکٹر آصف ہزاروی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی بہت اعلیٰ اور معنی خیز گفتگو ارشاد فرمائی۔ قبلہ سید فواد الحسن شاہ صاحب بخاری گولڑوی، آپ کی مہربانی کہ جس انداز سے، خوبصورت انداز میں آپ نے مناقب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیش کی ہے، اور بہت مزہ آیا، بہت لطف آیا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آل رسول، اصحاب رسول، ازواج مطہرات کا ہمیشہ 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 نوکر بنائے رکھے، غلام بنائے رکھے، اور ہم تو یقیناً آل بیت اطہار کے در سے ٹکڑے کھانے والے ہیں، ان کے در پر پلنے والے ہیں، انہی کا ہی سب کچھ ہے، اور انہی کے ہی صدقے ہم تو سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو، ہماری اس پروگرام کو، اور خالصتاً جو ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان اور آپ کے فضائل کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما لے، اور وقت نزا، وقت آخر تک ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان آل بیت اطہار اور محبت آل بیت اطہار قائم دائم رہے، کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے کہ آل بیت اطہار سے محبت ہے، اور یقیناً محبت ہونی بھی چاہیے۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑوی نے ارشاد فرمایا کہ آل بیت اطہار کی محبت تو تخم ایمان ہے، کہ یعنی کہ ایمان کی پختگی جو ہے وہ آل بیت اطہار سے محبت کا ہی ہے۔ تو ناظرین کرام، بہت شکریہ، آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی منقبت جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آپ نے لکھی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیان ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان، کیا بیان ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان، اور ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، اور ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان، اور اہل محشر جس کی آمد پہ رکھیں نیچی نظر، اہل محشر جس کی آمد پہ رکھیں نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادیے والا کی شان،
کس قدر اونچی ہے اس شہزادیے والا کی شان، اور جس کی آمد پہ کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، جس کی آمد پہ کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، اور چال میں حسن خرام احمدی کا باک پن، چال میں حسن خرامی چال میں حسن خرام احمدی کا باک پن، والضحیٰ سے ملتی جلتی چہرہ زیبا کی شان، والضحیٰ سے ملتی جلتی چہرہ زیبا کی شان، اور عائشہ سے پوچھ جا کے رتبہ ام الحسن، عائشہ سے پوچھ جا کے رتبہ ام الحسن، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح الا کی شان، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح الا کی شان، اور بدعتم منی کہیں جس کو رسول و انس و جاں، بدعتم منی کہیں جس کو رسول انس و جاں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان، اور وقتہ ہے کہ فاطمہ ماں ہے اس مرد جری کی اے نصیر، کیا حضور نصیر ملت و دین نے خوب باندھا کہ فاطمہ ماں ہے اس مرد جری کی اے نصیر، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان، وما علینا الا البلاغ المبین۔